बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मालूमात फ़र्स्ट हैंड इसलिए हैं क्योंकि मैं लाहौर के दौरे पे था और लाहौर में सिर्फ लम्स ही का वाक़या नहीं हुआ बल्कि लम्स के बाद DGISPR साहब NCA भी गए थे। उस हवाले से तफसीलात रखेंगे आपके सामने। और वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई, वापसी के सफ़र में नींद आ रही थी, मैं थोड़ा सो गया और स्टार्ट में शुरू में थोड़ा सा मैच के मुतल्लिक मालूमात हासिल करने की कोशिश की। उसके बाद जब मायूसी का सामना करना पड़ा कि चल क्या रहा है तो उसके बाद फिर मैंने मैच के मुतल्लिक मालूमात हासिल करना भी बंद कर दी। लेकिन सरदस्त जो मैंने जो बातें करनी है, 1992 के क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले क्रिकेट, नौजवान और इमरान खान, ये एक ट्रायंगल थी। और उसके बाद फिर इमरान खान के सियासत में आने के बाद सियासत, इमरान खान, नौजवान और उसके अंदर फिर पाकिस्तानी फ़ौज और उसके बाद फिर क्रिकेट। अब इसके बन गए हैं जनाब 5 एंगल। और इन एंगल्स के ऊपर हम बात करेंगे कि लोग ये सवाल कर रहे हैं, लोग ये बात कर रहे हैं कि जब से पाकिस्तानी क्रिकेट की ट्रेनिंग भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हाथ आई, उसके बाद मुसलसल पाकिस्तानी क्रिकेट भी ज़वाल पजीर है। क्या वाकई इसकी ये वजह है? बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तो नज़र आते हैं, चाहे बाबर आजम हो, चाहे शाहीन शाह अफरीदी हो, चाहे मोहम्मद रिजवान हो। रिकॉर्ड्स के ऊपर नज़र डाली जाए तो आज भी बाबर आजम साहब ने एक रिकॉर्ड कायम किया। लेकिन क्या वजह है कि रिकॉर्ड तो कायम हो जाते हैं लेकिन पाकिस्तान मैच नहीं जीत पाता? मुझे अपनी जो है वो बचपन के ज़माने की और लड़कपन के ज़माने की इमरान खान की बात स्टेटमेंट्स याद आ रही हैं, जिनमें इमरान खान ये कहा करते थे जब उनसे सवाल पूछा जाता था कि उनकी नज़र रिकॉर्ड्स के ऊपर नहीं होती बल्कि उनकी नज़र मैच जीतने पर होती है। और कुछ बड़े एंकरों, वेले कालम नगारों, मुलाजम साफ़ियों और कुछ पेड मीडिया को बाकायदा तौर पर 2022 के बाद जब उन्हें एजेंडा दिया गया कि आपने इमरान खान के ख़िलाफ़ माहौल बनाना है, तो उनकी जानिब से कुछ सवालात भी उठाए गए कि जनाब आखिरकार इमरान खान ने 1992 के वर्ल्ड कप में किया क्या था। आज वो बातें भी आपके सामने रखेंगे। आज की इस मैच के ऊपर भी बात करेंगे कि क्या वजह है कि जनाब जब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट किसी भी मैदान में आती है, मोहसिन नकवी साहब जैसे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे कुछ भी संभालते हैं तो वहाँ पर हाल जो है वो ख़राब हो जाता है। और इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान इस चैम्पियन ट्रॉफी का होस्ट था और तकरीबन इस बात के आज 90% चांसेस पैदा हो गए हैं, अगर कोई बहुत बड़ी जो है वो अनहोनी ना हो कि पाकिस्तान का सफ़र जो है वो अब इस चैम्पियन ट्रॉफी में बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो चुका है। और दोनों मैच पाकिस्तान जो है इसमें इस चैम्पियन ट्रॉफी के अंदर इब्तदाई तौर पर भी न्यूजीलैंड के मुकाबले में भी, भारत के मुकाबले में भी जनाब पाकिस्तान जो है वो ये दोनों मैच जो है वो हार गया और पाकिस्तान का सफ़र तमाम हुआ। और वो जो बड़े नारे थे कि ग्राउंड हमने 10 दिनों में बना दिए और पता नहीं ये कर दिया और फलां कर दिया, फिर कोई लोग PTI जो है वो वहाँ पर जो है वो गवर्नर KPK को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पीछे छोड़ा कि जनाब देखिए यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम नहीं बना। अरे भाई, क्रिकेट स्टेडियम आपने लाहौर और कराची में चंद दिनों के अंदर बना लिए, लेकिन आप क्रिकेट टीम ना बना सके जिसने उन क्रिकेट ग्राउंड के अंदर खेलना है और मैच जीतना है। पहले जनाब चलते हैं क्योंकि लाहौर से वापसी है और लाहौर में जो है वो खुसूसी तौर पर इसलिए भी गया था कि कुछ मुलाकातें थी वहाँ पर। और फिर इसी दौरान जुम्मे और हफ्ते को 2 अहम तरीन वाक़यात हुए लाहौर के अंदर, एक लम्स में जुम्मा के रोज़ और दूसरा जनाब NCA के अंदर जो है वो हफ्ता के दिन। लेकिन लम्स का वाक़या तो आप तक पहुँचा, NCA में क्या हुआ वो भी जनाब हम रखते हैं आपके सामने, क्योंकि उसके बाद कुछ स्टोरीज़ कराई गई हैं बाकायदा तौर पर कह कर लोगों को, और कहा गया है जनाब कि आप इस हवाले से एक माहौल बनाने की कोशिश करें कि देखिए जनाब वहाँ पर जो कुछ हुआ उसका ताल्लुक तलबा के साथ जो है वो ज़्यादातर जो तलबा हैं वो इसका हिस्सा नहीं थे, लेकिन सवालात कुछ और पैदा होते हैं। वो क्या हैं? वो सवालात ये हैं कि जनाब नौजवानों को जो कि इस मुबाहिसे का हिस्सा बनाया जा रहा है, उनसे जो बातचीत की जा रही है और उन्हें कहा जा रहा है कि आप सवालात करें। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है वो बदतमीज़ हो गई है, वो डिबेट नहीं करना चाहती। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना होगा, उससे पहले हमें ये सोचना होगा कि जनाब क्या वाकई इसका स्पेस पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पास है बहस व मुबासे के हवाले से, या ये चीज़ सियासतदानों के पास होनी चाहिए कि वो तलबा के साथ मुबासा करें, या ये मामलात भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पास होने चाहिए। और जुम्मे के दिन जनाब अहमद शरीफ चौधरी साहब तर्जुमान है पाक फ़ौज के, वो NCA में ख़िताब करते हैं। हफ्ते के दिन वहाँ पर जो है वो एक ग्रुप है जो तलबा का जो कि नारेबाजी भी कर रहा है, वो इस नशिस्त का बाइकाट करते हैं, फ़ौज मुखालिफ नारे भी लगते हैं। और फिर कुछ माहिरीन की जानिब से इस किस्म के बयान सामने आते हैं कि शाइस्तगी का अंसर जो है वो ख़त्म होता जा रहा है पाकिस्तानी सोसाइटी से। लाहौर की सड़कों पर जो कुछ हुआ 9 मई से पहले भी और 9 मई के बाद भी,
اور اس کے بعد پھر زمان پارک کے اندر بھی آپ کو یاد ہوگا جب پولیس نے ریڈ کیا، اور پھر اس کے بعد لاہور کی سڑکوں نے یہ نظارہ دیکھا کہ بالوں سے پکڑ کر کس طرح سے خواتین کو گھسیٹا گیا، یاسمین راشد کی گاڑی پر کس طرح سے ڈنڈے برسائے گئے، کس طرح سے گالم گلوچ کیا گیا، اور شائستگی کا عنصر میرے پیارے ماہرین کو لگتا ہے کہ شاید آج ختم ہوا ہے، اس سے پہلے وہاں پر انہیں کوئی نظر نہ آیا۔ لاہور میں پولیس اور انتظامیہ کیا کرتی رہی پاکستان تحریک انصاف کے بے گناہ کارکنان کے ساتھ، لیکن کوئی شائستگی کے عنصر کے اوپر بات کرنے کی کسی کو ضرورت پیش نہیں آئی۔ اس کے بعد جناب کہتے ہیں کہ دلیل اور منطق کے ساتھ سوالات کریں، بدتمیزی نہ کریں، یہ حارث نواز صاحب بھی کہتے ہیں، اور افتخار احمد صاحب جو کہ بڑے اینکروں کے اندر شامل ہیں۔ میں ذکر کیا کرتا ہوں نا کہ حامد میر ہو، طلعت حسین ہو، سہیل وڑائچ ہو، نجم سیٹھی ہوں یا افتخار احمد صاحب ہوں، یہ عمران خان کے بکس کا شکار ہیں، ذاتی طور پر بکس کا شکار ہیں، اور پاکستان کے مختلف سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ان کے براہ راست تعلقات تھے، ذاتی تعلقات تھے، اور اور باقاعدہ طور پر یہ مختلف سیاسی جماعتوں کا حصہ تھے۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ صرف پسند ناپسند کا معاملہ تھا، باقاعدہ طور پر حصہ تھے۔ افتخار احمد صاحب کی تفصیلات کے اندر بھی میں نہیں جاؤں گا، کبھی موقع ملا تو ضرور بتاؤں گا، لیکن موصوف یہ کہتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ جو طالبہ سوال پوچھ رہی تھی، میں نے دیکھا ڈی جے ایس پی آر سے، وہ کچھ سیکھنے کو تیار نہیں تھی، اور جناب وہ بہت اس کا نیگیٹو مائنڈ تھا۔ یعنی ماشاءاللہ آپ کا پروگرام جس نے دیکھا ہے جواب دے، اس سے ہمیں تو کسی جگہ یہ محسوس نہیں ہوا کہ آپ کبھی کسی سیکھنے کے مرحلے کی اس پروگرام کے اندر آپ نے کوشش کی ہو، یا کبھی آپ جو ہے وہ شائستگی کے ساتھ آپ نے سوالات کیے ہوں، جس کا عنصر آپ کہہ رہے ہیں ریٹنگ کے لیے آپ کیا کچھ کر جایا کرتے تھے۔ محترمہ بینظیر بھٹو بھی آپ کی پروگرام کے اندر آپ کی بدتمیزی دیکھ کر آپ کے پروگرام سے اٹھ گئی تھیں، اچھی طرح سے ہمیں یہ بات یاد ہے۔ خیر جناب، یہ معاملہ صرف لمس کے اندر نہیں ہوا، اس کے بعد جناب این سی اے کے اندر بھی گئے ہیں، وہاں پھر باقاعدہ طور پر موبائل فونز، باقاعدہ طور پر اس قسم کی پابندیاں، اس قسم کی چیزوں کا وہاں پر خیال رکھا گیا کہ کوئی بھی اس قسم کی جو چیز ہے وہ وہاں سے باہر نہ آئے۔ لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے، این سی اے ذرائع کا، کہ جیسا لمس کے اندر ہوا وہیں بھی طلبہ جو ہے وہ پوری طرح سے اس موڈ کے اندر تھے، اور پوری طرح سے طلبہ جو ہے وہ احتجاج کرنا چاہتے تھے۔ وہاں بھی اس قسم کے سوالات طلبہ کے ذہنوں کے اندر موجود تھے کہ جناب آخر کار کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی جو ملک کی سب سے بڑی مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت ہے، اس کے رہنما کو گزشتہ اتنے عرصے سے جیل میں بے گناہ قید رکھا ہوا ہے، مینڈیٹ پاکستانی عوام کا چھین لیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں پاکستان کے نوجوانوں کا ووٹ شامل تھا۔ تو انہیں یہ بات بڑی شدت کے ساتھ لمس کے ساتھ ساتھ این سی اے کے اندر بھی محسوس ہو رہی تھی کہ جناب ان کا جو مینڈیٹ چھینا گیا ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر نہ تو بات کرنے کی آزادی ہے، اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے نہ تو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی آزادی ہے، اس وقت ایون یہ کہا جائے کہ پاکستان کے اندر ووٹ کرنے کی آزادی بھی نہیں ہے، کیونکہ آزادی کے ساتھ جب آپ کسی کو ووٹ کرتے ہیں تو بعد میں جو اس کے نتائج ہیں وہ بدل جاتے ہیں۔ اطلاعات یہ بھی ہیں، ویڈیوز وہاں پر بھی بنی ہیں، محفوظ ہو گئی ہیں، اور شاید کچھ وقت کے بعد جو ہے وہ منظر عام پر آئیں، کیونکہ اس وقت ماحول اس قسم کا بنا دیا گیا ہے دونوں ان یونیورسٹیز کا۔ یونیورسٹیز کے متعلق عام طور پر تاثر یہ ہے کہ یہاں پر اپر مڈل کلاس کے لوگ آتے ہیں، اور یا پھر جو ہے وہ اپر کلاس کے لوگ آتے ہیں، اور یہ ایک ایسی کلاس ہے کہ جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ الیکشن ڈے کے دن یہ چھٹی منایا کرتے ہیں۔ عمران خان کے سیاست میں آنے سے پہلے دونوں جو ملک کی سیاسی جماعتیں ہیں ان سے جناب یہ مایوس تھے۔ میرے ہاتھ میں بلکہ آج ایک کتاب بھی ہے جو ہے مجاہد حسین صاحب کی، میں نے لاہور سے خریدی ہے، پاکستان کو لوٹنے والے، اور اس میں وہ یہ سوال بھی کر رہے ہیں کہ جناب جو ہے وہ یہ جو لوٹنے والے ہیں، اس میں بینظیر بھٹو صاحبہ کی کرپشن زیادہ تھی یا نواز شریف صاحب کی کرپشن زیادہ تھی، کبھی اس کے اوپر بھی اگلی کسی ویڈیو کے اندر روشنی ڈالیں گے۔ خیر، تو جناب دونوں جماعتوں سے مایوسی کے بعد جو اس وقت سے جو پاکستان کے اندر اس کلاس کے متعلق اپر مڈل کلاس یا اپر کلاس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ جناب یہ ووٹ والے دن چھٹی منایا کرتے ہیں، اب عمران خان صاحب نے یہ جو پوری ایک جنریشن تھی، یہ جو پوری ایک کلاس تھی، اس کو وہ کھینچ کھانچ کر سیاست کے اندر لے کر آئے، اور نہ صرف سیاست کے اندر لے کر آئے بلکہ اسے بولنے کے حوالے سے بھی شعور دیا، اسے بات کرنے کے حوالے سے بھی شعور دیا، اور اب اس شعور کو کسی طریقے سے آپ دوبارہ جو ہے وہ اس شعور کے جن کو اگر یہ کہا جائے تو آپ بوتل کے اندر جو ہے وہ بند نہیں کر سکتے، اور جو طریقہ آپ استعمال کر رہے ہیں جو ہے وہ درس و تدریس کے اداروں کے اندر جا کر ڈائلاگ کرنے کا، اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ آئین اور قانون کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ اس قسم کی جو تمام تر چیزیں ہیں وہ جناب سیاستدانوں کے حوالے کر دیں، سیاسی جماعتوں کے حوالے کر دیں، جیسا کہ عمران خان صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں کہ آئین اور قانون کے اوپر عمل کریں، تو پھر جناب نہ صرف پوری قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہے بلکہ وہ عمران خان کہتے ہیں نا کہ فوج بھی میری اور ملک بھی میرا، اور تمام تر معاملات جب اگر آپ آئین اور قانون کے اوپر عمل کریں گے تو ڈیفینیٹلی پاکستانی قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ اب جناب بات کر لیں اگر تھوڑی سی کرکٹ کے حوالے سے، جی ہاں، تو پہلے میں ان لوگوں کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ جو جناب کہتے ہیں کہ عمران خان نے کیا کیا تھا 92 کے ورلڈ کپ کے اندر۔ دیکھیے، اگر کرکٹ کی کوئی بہترین صورت ہے نا میری نظر میں تو وہ ہے ٹیسٹ میچ،
اور T20 کو تو میں ذاتی طور پر بالکل کرکٹ نہیں سمجھتا، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب بھی یہ بات کر چکے کہ T20 جو ہے وہ ریلو کٹوں کی کرکٹ ہے، جس میں کچھ کسی کو اور T20 کرکٹ نے ہمارے ملک کے اندر شاہد افریدی جیسے لوگوں کو ہیرو بنایا ہے، اور اس کے بعد پوری جو جنریشن ہے جو اس کے بعد شاہد افریدی صاحب کے بعد آئی، وہ وکٹ پر سٹے کرنا، بیٹنگ کرنا اور سنگل ڈبل کی اہمیت کرنا ہی بھول چکی، جو اہمیت سمجھنا ہی بھول چکی ہے۔ اب ذرا اس معاملے کو سمجھیے گا کہ عمران خان اور میاں نے سیمی فائنل اور فائنل کے اندر کیا کیا تھا، یا دیگر کھلاڑیوں نے کیا کیا تھا جن سے کھلوایا عمران خان نے، چاہے وہ معین خان ہو، چاہے جناب وہ جو ہے وہ جاوید میاں ہوں۔ پاکستان کے جو ناک آؤٹ میچز تھے نا 92 ورلڈ کپ کے اندر، وہاں پر مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب عمران خان 17 بالوں پر 1 رنز، جاوید میاں 18 بالوں پر 1 رنز، اور شروع میں جب انہوں نے ڈاٹ بال کھیلے، میرے والد مرحوم، مجھے یاد ہے میرے میٹرک کے پیپر ہونے جا رہے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، ہم اکٹھے میچ دیکھ رہے تھے سحری کے وقت، تو وہ بڑے غصے میں تھے اور ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر رہے تھے جو میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا کہ جناب یہ میچ کو ہروا رہے ہیں، کس طرف چیزیں لے جا رہے ہیں، لیکن وہ دونوں سینئر اس وقت اننگز بلڈ کر رہے تھے۔ بعد میں یہ بات میرے والد صاحب نے بھی تسلیم کی، ہم بھی آج جب دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے کوئی ڈاٹ بال نہیں جانے دی، جب وہ وکٹ کے اوپر 2-2 3-3 اوور کھیل کر سیٹ ہو گئے تو سنگل ڈبل کی اہمیت کو انہوں نے سمجھا، صرف جو ہے وہ چوکے چھکے مارنے کے اوپر جناب انہوں نے زور نہیں دیا کہ آپ گیند کو اٹھا دیں اور کسی بھی طرف پھینک دیں ایک T20 شاہد افریدی پلیئر کی طرح، اور جناب آپ کی ذمہ داری ختم ہوئی۔ آج بھی جب اس حوالے سے میں یہ کچھ شارٹس دیکھ رہا تھا کہ جناب کہ چاہے وہ خوشدل شاہ صاحب کا چھکا ہو، چاہے اس کے بعد خیر حارث رؤف کو تو نہیں کہا جا سکتا، وہ تو خیر 7ویں 8ویں نمبر کے پلیئر تھے، آ کے انہوں نے مارا تو بڑے دل گردے کا کام تھا۔ ان سے 14 یا 15 چوکے لگے ہیں، میرا خیال ہے کوئی 2-3 چھکے یہ لگا سکے ہیں، اور سنگل ڈبل کی یہ صورتحال تھی کہ لگتا ہے گویا پیروں کے اندر جان ہی نہیں، یا سنگل ڈبل کو یہ کرکٹ ہی نہیں سمجھتے۔ اور پہلے 25 اووروں میں سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی 15 اوور جو ہیں، کہا کیا جا رہا ہے بلکہ ریکارڈز بتا رہے ہیں، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ جناب 26 اووروں میں 90 ڈاٹ بالز تھیں۔ اب ذرا سوچئے کہ 90 ڈاٹس بال کے اوپر اگر 90 سنگل بنے ہوتے تو اس وقت پاکستان کا سکور 300 سے اوپر ہوتا، اور 300 کا سکور اگر اوپر ہوتا تو پھر انڈیا کے لیے چیز کرنا کتنا مشکل ہوتا، یہ بات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اور آج بھی 250 پلس جو سکور ہے نا، وہ ایک اچھا سکور اس صورت میں سمجھا جاتا ہے کہ جب آپ کے پاس مضبوط بالنگ اٹیک ہو اور آپ جناب اس کو اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کر سکیں۔ اس دور میں 92 کے ورلڈ کپ کے اندر بھی گویا کوئی 250 کے قریب جو رنز عمران خان نے کی وجہ سے فائنل کے اندر ہو گیا تھا، سب سے بڑی اننگز، سب سے لمبی اننگز انہوں نے کھیلی تھی، 70 سے زائد کی سیمی فائنل کے اندر بھی ان کے سکور تھے۔ جاوید اور عمران کیا کردار ادا کرتے تھے، وکٹ کے اوپر سٹے کر کے، اگر شروع کی وکٹیں گر جاتی تھی سنگل ڈبل لے کر اننگز کو کنسولیڈیٹ کرتے تھے، اور آخری 10 اوور کے اندر معین خان ہو، انضمام الحق ہو، وسیم اکرم ہو، وہ آ کر جب سپیڈ اپ کیا کرتے تھے تو جناب معاملات 250 سے اوپر چلے جایا کرتے تھے، اور اس وقت 250 بڑا زیادہ سکور تھا۔ اور آج کے اس دور کے اندر اگر آپ نے 300 کرنا ہے، اگر آپ کی شروع کے اندر وکٹیں گر جاتی ہیں تو آپ نے بالکل یہی پالیسی استعمال کرنی ہے کہ آپ نے ڈاٹ بالز نہیں کھیلنے ہیں، آپ نے سنگل ڈبل کی اہمیت کو سمجھنا ہے جناب، سنگل ڈبل آپ نے کرنے ہیں، اور جب آپ کو لوز بال ملنی ہے تو اس کے بعد پھر آپ نے چوکا چھکا بھی آپ نے لگانا ہے۔ اور ذرا سوچئے کہ سنگل ڈبل اگر آپ مس نہ کریں تو آپ کتنا زیادہ سکور کر سکتے ہیں۔ اس سے پچھلے میچ میں بھی ایسے ہی ہوا ہے، معاف کیجیے گا، نیوزی لینڈ والے میچ کے اندر بھی ڈاٹ بالز آپ نکال کے دیکھ لیں، آج کے میچ کے اندر بھی اگر آپ ڈاٹ بالز نکال کر دیکھ لیں تو وہ جو تنقید 92 میں عمران خان کے اوپر کچھ لوگ کرتے تھے نا کہ جناب یہ کیا اننگز کو سلو کر دیا، اس کی اہمیت کا آج اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یقین کیجئے تھوڑی سی آبزرویشن، تھوڑا سا ایکسپیرینس، تھوڑے سے آپ اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو پاکستان 90% میچز سیکنڈ بیٹنگ میں جب ہارا تو 50 اوور پورے نہیں کھیل سکا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ٹیم کے اندر کوئی پلیئر ایسا نہیں آیا 90 کی دہائی کے بعد، عمران خان، میاں داد، انضمام، یوسف ان جیسے پلیئرز، ایون یونس خان تک، ان پلیئرز کے جانے کے بعد کہ جو اننگز کو 50ویں اوور تک لے جائے۔ آپ کو بابر اعظم کے بڑے ریکارڈ نظر آئیں گے، اور وہ ذرا ان ریکارڈز کے اوپر دیکھیں کہ ان میں سے کتنے میچ پاکستان نے جیتے ہیں۔ محمد رضوان کے، بے شمار لوگوں کے آپ کو بڑے بڑے ریکارڈز نظر آئیں گے، شاہین شاہ افریدی کی وکٹیں نظر آئیں گی ساری، لیکن وقت کے اوپر کس نے کیا کیا، کیا اس سے میچ جیتا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ یہی وہ فرق ہے جو عمران خان جیسے لیڈر کی صورت اور باقی کسی بھی کپتان کا جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے 50 اوور پورے کھیلنا ایک بہت بڑی سائنس ہے، اور ون ڈے کے اندر آپ یہ مکس ہے۔ ون ڈے کیا ہے، آپ ایک ٹیسٹ پلیئر بھی ہونے چاہیے بہترین، اور جب موقع ہو تو پھر آپ ایک T20 کے پلیئر کی صورت میں بھی سامنے آئیں۔ یہ ہے ٹیسٹ کرکٹ، ایک آئیڈیل قسم کی کرکٹ جس کے اندر ٹیسٹ کی بھی آپ نے اپروچ رکھنی ہے، وکٹ جب آپ نے سیو کرنی ہے۔ آج کیا ہوا ہے، تیسری وکٹ جب کوئی 150 کے قریب گرتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یعنی 100 رنز بھی پوری ٹیم نہیں کر پاتی۔ تو یہ کام کیا کرتے تھے عمران خان، جی ہاں، جب وہ اپنا پیک بالنگ کا عرصہ گزار چکے تھے نا،
بالنگ جب وہ نہیں کرایا کرتے تھے تو بیٹسمین کے طور پر انہوں نے اپنے آپ کو منوایا، اور 92 ورلڈ کپ کے اندر کیا کردار تھا عمران خان کا۔ یہ بڑے بڑے ستارے آج جب آپ دیکھتے ہیں یہ، اور پھر جب آپ اس قسم سے میچ ہارتے ہیں انڈیا سے، اور ریکارڈ وہی پرانا بتاتا ہے جو پاکستان نے زیادہ میچ جیتے ہیں 80-90 میں عمران خان ہی کی وجہ سے یا جاوید میانداد جیسے پلیئرز کی وجہ سے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جناب آپ وکٹ پر نہیں رک سکتے، وہ وکٹ پر روکا کرتے تھے، دیکھتے تھے چیزوں کو۔ اور آج جو وہ لوگ پاکستانی سیاست کو بھی ایک T20 سمجھتے ہیں، انہیں یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ عمران خان نے پاکستانی سیاست کو ایک ایسے ٹیسٹ میچ کی طرح کھیلا ہے کہ بظاہر جب یہ نظر آ رہا تھا کہ پہلی اننگز میں عمران خان فالو آن ہو گئے ہیں، تو آج اس وقت تمام تر نبضیں جو ہیں پاکستانی سیاست کی وہ عمران خان کے کنٹرول میں ہیں۔ تو چاہے آپ سیاست کے ذریعے سیاستدانوں کو کنٹرول کریں، جو اس وقت رجیم چینج ہے پاکستان کے اندر، جو اس وقت ہائبرڈ رجیم ہے، چاہے آپ کھلاڑیوں کو کنٹرول کریں جناب، چاہے آپ ان کو ٹرین کریں، چاہے سیاستدانوں کو ٹرین کریں، عمران خان کے مقابلے کا کھلاڑی اور سیاستدان صرف اپنے بل بوتے پر ہی پیدا ہوا کرتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔